नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मसला ये है कि हमने कुरान पाक को बड़े एहतराम से बड़े खूबसूरत ग़िलाफ़ों में लपेट कर अपने घरों में ताकचों पे रख दिया है कि इससे बरकत होगी। लेकिन वो तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमसे क्या कहना चाहता है और वो कौन सा ज़रूरी पैगाम है जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है, हम लोग इससे बेखबर हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इन मुख्तसर लेकिन अहम तरीन आयात को मौजूदा दौर के हालात के पस मंज़र में आपके साथ शेयर करूं। इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अपने रब से माफ़ी की तलबगार हूँ, और मुझसे कुछ अच्छा हो जाए तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होगा कि वो मेरे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकाल दें जिससे शायद आपका दिल कुरान पाक की तरफ माइल हो जाए। शायद इस छोटी सी ज़िंदगी में हम ये जान लें कि हमारा रब हमसे क्या कहना चाहता है, वो कौन सा ज़रूरी मैसेज है जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है। गुज़श्ता जुमे को जब मैं सूरह कहफ पढ़ रही थी तो मैं ये आयत पढ़कर चौंक गई और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इन आयत को शेयर कर लूं। तो सूरह कहफ की आयत नंबर 103 है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला। इस आया मुबारका में हमारा रब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि कुल यानी कि कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम क्या हम तुम सबको बताएं या तुम सबको खबर दें, बिल अखसरीन आमाला सबसे ज्यादा घाटे वाले कामों के बारे में। यानी वो काम जिसमें काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद शदीद तरीन नुकसान ही होता है। अगर हम देखें ना तो हम में से हर शख्स जिंदगी भर किसी न किसी चीज़ के लिए मेहनत में लगा रहता है। कोई आला तालीम हासिल करने के लिए ज़िंदगी भर मेहनत और कोशिश करता रहता है, तो कोई किसी हुनर में नाम बनाने में लगा रहता है, कोई अपने नफ्स की ख्वाहिशात की ग़ुलामी में मसरूफ़ है, तो कोई अपनी आखिरत के लिए तगदो कर रहा है। कुछ लोगों की सारी मेहनतें, सारी मुशक्क़तें सिर्फ़ इसी दुनिया के लिए होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो मसला ये है कि मेहनत और मुशक्क़त में तो हम सब पड़े हुए हैं, लेकिन अब हमारा रब हमें ये बताना चाहता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा नुकसान वाली मेहनत कौन सी है। तो वो है अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम, वो लोग जिनकी कोशिश गुम हो गई। कहाँ? फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। वहुम यहसबूना, और वो समझ रहे हैं, अन्नहुम यहसिनून सुनआ, कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द गौर करें ना तो हमें हर इंसान किसी न किसी फील्ड में दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ नज़र आता है। कोई डॉक्टर बन रहा है तो कोई इंजीनियर, कोई दर्जी बन रहा है तो कोई बिजनेसमैन, फिर कोई टीचर है तो कोई फनकार है, कोई अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहा है और खुशी से फूले नहीं समा रहा कि मैं तो इतने सीरियल्स में आ रहा हूँ और मेरे तो इतने फ़ैन हैं और मेरा इतना नाम है। तो कोई गुलकारी के मैदान में दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छू रहा है, और हम में से हर शख्स ये समझ रहा है कि उसने जो कुछ किया बहुत ज़बरदस्त किया, बहुत अच्छा किया। तो हम सब में से वो लोग जिनकी सारी की सारी कोशिशें सिर्फ
اس دنیا کے لیے ہیں، اور آخرت کے بارے میں سوچنے یا بات کرنے کو وہ ایک بیکار سی چیز سمجھتے ہیں۔ دنیا کے لیے تو ہم لوگ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور کتابوں کے ڈھیر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی، اپنے خالق و مالک کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ بچپن سے جوانی تک ہم تعلیم کے میدان میں محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ دنیا میں بلند مقام حاصل کر پائیں۔ پھر شادی ہو جاتی ہے اور بچے ہو جاتے ہیں، تو بیوی بچوں کے لیے اور بچوں کے کریئر کے لیے ہم ساری عمر محنت کرتے رہتے ہیں۔ غرض ہم میں سے اکثر لوگ شروع سے آخر تک صرف اور صرف دنیا کو ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے تو بہت اچھا کام کیا ہے اور اس نے بہت بلند مقام حاصل کر لیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری مشقت اور محنت صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے تو ایسے لوگ ہی سب سے زیادہ نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ چلیے ابھی اس سے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اولئک الذین کفروا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یعنی کہ کفر کیا۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، سچائی کو جھٹلا دینا۔ اچھا، تو کس کا انکار کیا؟ بِآیاتِ رَبِّہِمْ وَلِقَائِهِ، اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ سائنس کی اور دنیا بھر کے دوسرے علوم کی ہم بڑی سے بڑی کتابیں چھان مارتے ہیں، مگر افسوس کہ عقل اتنا بھی ساتھ نہیں دیتی کہ کبھی تو یہ سوچ لیں کہ آخر یہ اتنی بڑی اور پرفیکٹ کائنات کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے، اور کیا ہمیں اپنے رب سے در حقیقت مرنے کے بعد ملنا ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو صرف اور صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، انہیں اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرنے والا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ آخرت پر اور قرآن کی آیات پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے تو پھر وہ اس کے لیے بھی محنت کرتے، اس کے لیے بھی مشقت اٹھاتے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف زبان سے خود کو مسلمان کہہ کر بس اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیا آخرت ہمیں مفت میں مل جانی چاہیے؟ قرآن پاک میں ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی کہ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور پھر اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جیسی جنت ہے نا، تو وہ کتنی عالیشان ہے، تو کوشش بھی تو عالیشان ہونی چاہیے نا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور پھر ضروری ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اس کا ایمان بھی پکا اور خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش قبول کی جائے گی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے کو کہا جائے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمارا بس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی دوسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ محنت کیے بغیر، کوشش کیے بغیر پاس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایسے امتحان میں جہاں نہ تو کوئی نقل چلتی ہو اور نہ ہی کوئی سفارش۔ تو جب ہم دنیا کے کسی امتحان میں محنت کیے بغیر پاس نہیں ہو سکتے تو پھر ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم آخرت کے امتحان میں بغیر محنت کیے پاس ہو جائیں گے؟ تو دنیا کی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، تبھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گی۔ تو آگے ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
تو ضائع کر دیے جائیں گے ان کے اعمال، اور نہ ہی ان کے لیے قیامت والے دن وزن کو قائم کیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں نے جو کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہوں گے نا، کبھی کچھ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کچھ نیکیاں کی ہوں گی، کچھ فقیروں کو پیسے دے دیے ہوں گے، کسی کو کھانا کھلا دیا ہوگا، تو چونکہ ان کی یہ ساری کی ساری نیکیاں صرف اور صرف دنیا کے لیے ہی تھیں، آخرت کی تو ان کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے قیامت کے دن میزان یا تو قائم ہی نہیں ہوگا، یا پھر ان کے اچھے اعمال کو خاک بنا کر اڑا دیا جائے گا، اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ انہوں نے تو ساری محنت دنیا کے لیے کی تھی، اور دنیا تو اب ختم ہو گئی، اب تو آخرت ہے۔ تو چلیے آئیے آپ اور میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دن میں سے کتنے گھنٹے دنیا کے لیے کوشش میں لگاتے ہیں اور کتنے آخرت کے لیے۔ تو آگے ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یعنی کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا یہ ہے جہنم تمہارا بدلہ، بما کفروا، بوجہ اس کے کہ تم نے انکار کیا، کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور تم نے میری آیات کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اڑانا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم دنیا جہان میں خود کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں اور ہمارے اعمال اس کے بالکل الٹ ہیں۔ جو ہمارے رب نے ہمیں کہا، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم تو اس کے بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ ہم بے پردہ بھی ہو چکے ہیں، میوزک بھی اپنے اوپر حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں کافروں کی تقلید کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے؟ کیا کسی مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے؟ ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ تو یہ تو تھا پہلا گروپ۔ اس گروپ نے بھی محنت کی تھی، مگر انہوں نے ساری کی ساری محنت دنیا کے لیے کی تھی، نہ تو وہ آخرت کے بارے میں کسی سے بات کرنا پسند کرتے تھے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کوشش کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رب دوسرے گروپ کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دوسرا گروپ کون سا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یعنی کہ دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اس کے لیے محنت بھی شروع کر دی، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا ایمان لانا ہی کافی ہے، اب اس کے بعد انہیں کوئی تکلیف اٹھانے یا اپنے نفس کو قربان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک کی اسٹڈی سے پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے سنجیدگی اور پوری دیانت سے اسے پڑھا تو میں حیران رہ گئی کہ اس میں تو جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو پھر جا کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہمیں پوری کوشش بھی کرنی ہوگی اور محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا، یعنی کہ اب وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اب یہ ان کو اتنی پسند آئے گی کہ وہ یہاں سے کہیں اور جانا بھی نہیں چاہیں گے، ان میں کہیں اور جانے کی خواہش تک نہیں ہوگی، یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ذرا ان آیات کے بارے میں اکیلے میں بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچئے، خدا را سوچئے کہ پھر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔